बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून पे है और हमारे मज़मून का उन्वान है पाबंदी वक्त। इसके ऊपर हम अपना पहला लेक्चर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने खाका बनाया इस मज़मून का। उस खाके को हमने डिस्कस किया और आधा मज़मून हम यूनिक नोट से कर चुके हैं। अब जहाँ से हमने उस मज़मून को छोड़ा था, वहीं से उस मज़मून को दोबारा से शुरू करते हैं। तमाम तलबा आप यूनिक नोट्स ओपन करें और आज हम पढ़ेंगे पाबंदी वक्त मज़मून। अज़ीज़ तलबा, अगर आज हमारे हाथ से दौलत निकल जाए तो कल को वापस आ सकती है। अगर हमारा कोई दोस्त रूठ जाए तो हम 2 दिन बाद उसको मना सकते हैं। अगर हमारा घर गिर जाए, हम 1-2 बरस के अंदर उसको दोबारा तामीर कर सकते हैं। हमारी सेहत ख़राब हो जाए, हम फिर भी सेहतमंद हो सकते हैं, मगर वक्त वो बेशकीमत ख़जाना है। अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर ये दोबारा वापस नहीं लाया जाता। वक्त का एक लम्हा हज़ारों लाखों अशरफियों से बढ़ चढ़ कर कीमत रखता है। इसके सामने हर कीमती चीज़ खाक के बराबर भी वक़्त नहीं रखती। जलीलुल कदर बादशाह सिकंदर आज़म ने मरते वक्त ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर मुझे चंद मिनट और ज़िंदा रहने की मोहलत मिल जाए तो इसके बदले में तमाम सल्तनत कुर्बान करने को तैयार हूँ। मगर दुनिया की कोई ताकत उसकी ख्वाहिश को पूरा ना कर सकी। फ़लसफ़ी हैरान थे, वज़ीर दम बखुद थे, अमीर बेबस थे, मशीरों को कोई चारा ना सूझा, वक्त के सामने किसी की पेश ना गई। इसी हकीकत की रोशनी में दानाओं ने हमें वक्त की कदर का पैगाम दिया है। उन्होंने तलकीन की कि हम हर काम वक्त के पाबंद रहकर करें। बेकार बेफ़ायदा काम करने में एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। कानून कुदरत हमें कदम कदम पर पाबंदी वक्त का सबक सिखाता है। सूरज को देखो, वक्त पर तुलू होता है, वक्त पर डूबता है। ज़मीन को देखो, किस बाकायदगी के साथ अपने महवर और सूरज के गिर्द घूमती है। अगर वो इस गर्दिश में ज़र्रा भी लग़्ज़श खा जाए तो दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाए। फसलें मौसम वक्त पर उगते हैं और पकते हैं। अगर इनके औकात में खलल वाक़या हो जाए, दुनिया भूखी मर जाए। यही हाल इंसानों और कौमों का है। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वो ज़लील खाल होकर मरता है। उससे किसी को कामयाबी नहीं हो सकती। जो कौम वक्त और मौका को गनीमत नहीं जानती, वो दुनिया में जो है ना वो पीछे रह जाती है। अज़ीज़ तलबा, ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसलिए वक्त की कदर और भी ज़्यादा होनी चाहिए। और इस मुख्तसर ज़िंदगी में एक लम्हा भी ज़ाया ना करना चाहिए। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वो हर काम जल्दी से जल्दी अंजाम देते हैं। कभी भी वक्त की कमी की शिकायत नहीं करते। उनके तमाम काम ऐन वक्त पर या उससे पहले पूरे हो जाते हैं। उसके बरअक्स जो आदमी सुस्त और गाफिल होता है, उसका वक्त यूं ही गुज़र जाता है और वो कोई काम वक्त पर नहीं कर सकता। इसलिए उसके काम अधूरे रह जाते हैं। वो नाकाम व नामुराद होकर
کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے وقت کو سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق صرف کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ وقت کا پابند رہنے کی عادت بچپن میں ہی ڈالنا ضروری ہے۔ چھوٹی عمر میں جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ جوانی اور بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہیں۔ مرتے دم تک بھی یہ عادتیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچپن میں ہی اچھی عادتیں پختہ ہونی چاہیے۔ ہر کام وقت پر کرنے کی عادت بہت اچھی ہے، بہت مفید عادت ہے، اس لیے زندگی کے اوائل میں ہی اسے ڈالنا اور پختہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے ساری زندگی عیش و سکون کے ساتھ گزرے گی، کامیابی اس کے قدم چومیں گی۔ وقت پر سونا چاہیے، وقت پر جاگنا چاہیے، وقت پر کھانا پینا چاہیے، وقت پر بیٹھنا چاہیے، وقت پر کھیلنا چاہیے۔ غرض ہر کام مناسب وقت پر سر انجام دینا وہ اکسیر ہے کہ کوڑیوں کے مول حاصل ہو سکتی ہے، لیکن خزانوں کے عوض بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے۔ گاڑی چلنے سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر جا کر بیٹھا رہنا گویا قیمتی وقت کو مٹی میں ملانا ہے۔ امتحان کے کمرے میں چند منٹ دیر سے پہنچے تو سال بھر کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اگر صحت، ترقی، شہرت، عزت اور سب سے بڑھ کر کریکٹر کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی آرزو ہے تو ہر حال میں وقت کے پابند رہو۔ نیلسن کے کلمات قابل ذکر ہیں، ہر کام وقت مقررہ پر کرنے کو تیار رہو۔ اگر آج کا کام کل پر ڈال دو اور کل کا فرض اٹھا کر پرسوں پر ڈال دیا تو پرسوں کا معاملہ ترسوں پر جا پڑے گا اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور پھر کل کس نے دیکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے، خبر لو وقت کی اپنی خبر لو، خبر لو وقت کی اپنی خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا ایسے دوراں دکھاتا نہیں، نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گھڑی، کہ ٹوٹی لڑی جب کہ چھوٹی کڑی۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی ان تمام کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ اسی لیے انہیں وقت کی قدر و قیمت کا پورا احساس ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہر کام کرتا رہے وقت پر، ملے اس کو آرام شام و سحر۔ عزیز طلبہ، ہم مجاہد کی زندگی دیکھتے ہیں، ہم فوج کی زندگی دیکھتے ہیں۔ پابندی وقت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک فوجی پابندی وقت کا پورا لحاظ رکھتا ہے، اس کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، دیگر امور سب پابندی وقت کے تابع ہیں۔ جو فوج وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے، اس کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے، وہ کبھی کوئی مارکا سر انجام نہیں دے سکتی، وہ ہمیشہ دشمن سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ میں وقت سے پیکار نہ رکھوں تو یہی وقت، شاعر کہتا ہے، میں وقت سے پیکار نہ رکھوں تو یہی وقت ماضی کے کسی طاق میں رکھ جائے مجھے۔ نیوٹن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کا اتنا پابند تھا کہ جب وہ سیر کو نکلتا تھا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ گھڑیاں غلط ہو سکتی ہیں، مگر یہ عظیم الشان انسان وقت کا اتنا پابند ہے، اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ سر سید احمد خان کا ایک واقعہ جو وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب میں لندن سے واپس آ رہا تھا اور جہاز ڈوبنے کا خطرہ تھا، ہر شخص پریشان اور جان کے خطرے میں مبتلا تھا، مگر میں نے اپنے ساتھ کے کمرے میں اپنے ایک ہم سفر انگریز کو دیکھا
کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر مطالعے میں مصروف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس وقت جب کہ ہر شخص جان بچانے کی فکر میں ہے، آپ مطمئن ہیں؟ اس انگریز نے جواب دیا کہ اگر ہمارا ڈوب جانا یقینی ہے تو میں زندگی کے ان قیمتی لمحات کو بیکار کیوں ضائع کروں اور علمی مطالعے میں کیوں نہ صرف کروں؟ غنیمت ہے دم کچھ کرو کام آج، غنیمت ہے دم کچھ کرو کام آج، ہوا چل رہی ہے اڑا لو اناج، گیا ایک پل بھی جو غفلت میں چھوٹ گیا، ایک پل بھی جو غفلت میں چھوٹ، تو مالا گئی 60 ہیروں کے ٹوٹ۔ جب وقت چھوٹ جاتا ہے تو قیمتی ہیروں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے سے تمام نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ کسان فصلوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، طالب علم امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، کارخانے فیکٹریاں دیوالیہ ہو جاتی ہیں، ملازم اپنی ملازمتیں کھو بیٹھتے ہیں، مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے، کبھی میں نے وقت کو برباد کیا تھا، افسوس اب وقت مجھے برباد کر رہا ہے۔ ایک عجیب بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، اجتماعی طور پر قوم تنزلی اور پستی میں گر جاتی ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنا غلام اور بیمار قوموں کا شیوا ہے۔ آزاد قوم وقت کو ضائع کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سینکڑوں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں قومیں چند لمحوں کی قدر نہ کرنے سے صدیوں پیچھے چلی گئیں۔ وقت بہت بڑی دولت ہے، یہ تو ایسا جوار بھاٹا ہے جو ایک دفعہ ابھرا تو دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں۔ وقت کی قدر کی جائے تو عزیز طلبہ، یہ انسان کو بہت بڑا دوست ہے، یہ دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ انسان فرض شناسی سے کام لے تو وقت اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے، اسے محنت کا بہترین پھل دیتا ہے، فتح و نصرت کے پیغام دیتا ہے، کامیابی اس کے پھر قدم چومتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وقت کی اہمیت کو یوں واضح کیا، کوئی دن ایسا نہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، میں ایک ناپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، اب میں قیامت تک واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ عزیز طلبہ، شاعر اسی بات کو کچھ یوں کہتا ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کسی خبر ہے کدھر کی ہوا چلے۔ وقت انسان کا اگر دوست ہے نا تو دشمن بھی ہے۔ اگر انسان غفلت سے کام لے، خواب خرگوش میں پڑا رہے تو وقت اسے اپنے پاؤں تلے روند کر گزر جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، اس کے حصے میں سوائے ناکامی اور حسرت کے پھر کچھ نہیں آتا۔ واٹر لو کی جنگ دنیا کی مشہور تاریخ جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس میدان میں یورپ کے سب سے بڑے جرنیل بادشاہ نیپولین نے شکست کھائی تھی۔ اگر تاریخ کے واقعات کو غور سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نیپولین کو یہ شکست محض چند لمحوں کے ہیر پھیر سے ہوئی۔ اس کا ایک نہایت ہی آزمودہ اور معتمد جرنیل وقت مقررہ سے 7 منٹ دیر سے پہنچا، ادھر جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا، نیپولین کی فتح شکست میں بدل چکی تھی۔ یوں ہی وقت سو کے ہیں جو گواتے، یوں ہی وقت سو کے ہیں جو گواتے، وہ خرگوش کچھووں سے ہیں ذک اٹھاتے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کام زیادہ ہیں اور وقت کم ہے۔
اس زندگی میں بہت سے ضروری کام ہمارے ذمے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کاروبار میں وقت کی پابندی کریں تو ہم اپنی تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہلت زندگی سے پورا فائدہ اٹھائیں اور وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا آج کل سے اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا آج کل سے برا ہے اس نے وہ سب کچھ گوا دیا جو نہیں مل سکتا۔ شاعر کہتا ہے، خبر لو وقت کی اپنے خبر لو، خبر لو وقت کی اپنے خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ زندگی ایک مربوط نظام پر قائم ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مشیت نے سب کچھ پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے، اور جو شخص اس طے شدہ پیمانے میں فٹ بیٹھتا ہے اسی کو جینے کا حق ہے۔ اسی لیے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل اہم ہے۔ اسے ہم وقت کا نام دیتے ہیں۔ زندگی اور وقت ایک ہی نعمت کے دو نام ہیں، یعنی ہر کام اس کے مقررہ وقت پر کرنے کو یقینی بنائیں۔ منشائے فطرت بھی یہی ہے کہ وقت سے بھرپور استفادہ کیا جائے، اور ایسا کرنا پابندی وقت کی خصوصیت اختیار کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عزیز طلباء، یہ زندگی جو دراصل ہمارے ابدی سلسلہ حیات کا دوسرا مرحلہ ہے، بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم یہاں وقت کا ضیاع کریں گے تو اس کا اثر نہ صرف ہماری دنیاوی حیات پر پڑے گا بلکہ ہماری اخروی زندگی بھی اس سے متاثر ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں، وقت کی پابندی صرف ایک اچھی عادت ہی نہیں بلکہ در حقیقت یہ رویہ دین و دنیا میں ہماری کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خلق کیا، جیسا کہ آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں، اور اس دنیا کو دارالعمل کہا۔ اس لیے ایک مومن یا مسلمان وقت کی قدر و قیمت ایک غیر مومن سے کہیں زیادہ کرتا ہے، اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج سر تا سر ترقی پسندانہ اور وقت کی پابندی کے شعور سے ملا ہوا ہے۔ وقت ہمارے لیے اس مرحلہ حیات میں لامحدود نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقررہ تک ایک فرد یا قوم کو عمل کے لیے مہلت دینا ہے، اور یہ قانون خداوندی اس قدر سخت ہے کہ کسی بھی قوم کو دیے گئے وقت سے ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں ملتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے، کائنات پر نظر دوڑائیے، اس کا ایک ایک ذرہ ایک نو کے نظام الاوقات کا پابند ہے۔ اس حد درجہ انضباط کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو وقت کی اہمیت بتلا رہے ہیں۔ میر تقی میر بھی کہتے ہیں، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں کھوتا ہے کیا۔ اور غالب بھی کہتے ہیں، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کہیں، مٹتا ہے فوت فرصت ہستی کا غم کہیں، عمر عزیز صرف عبادات ہی کیوں نہ ہو،
تو عزیز طلبہ، ہم من حیث القوم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ارباب بست و کشاد بھی دیر سے آنے کو، جب سب ان کا انتظار کر رہے ہوں، اپنے لیے ایک امتیاز خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں سرکاری، نجی جتنی بھی تقاریب ہیں، یہ وقت سے بہت دیر بعد شروع ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس باب میں کوئی معذرت بھی نہیں کی جاتی۔ چنانچہ کسی کا وقت ضائع کرنا سرے سے کوئی جرم ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں بسیں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دیگر سفری وسائل بھی مقررہ وقت پر نہیں پہنچتے، کیونکہ وہ وقت مقررہ پر روانہ ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے لاکھوں افراد کے کروڑوں گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، جو اگر قومی ترقی کے امور میں صرف کیے جائیں تو ہم کم سے کم پابندی وقت میں صف اول کی اقوام میں جگہ پا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے مالیاتی ادارے جیسے بینک وغیرہ بھی اپنے نظام الاوقات کی پابندی نہیں کرتے۔ مثلا اگر انہیں صبح کے 9 بجے کھلنا ہے تو وہ 9:10 یا 20 پر کھلتے ہیں۔ وہ عوام الناس کے لیے کھلنے کا وقت 9:30 رکھتے ہیں۔ اسی نو کے سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دراصل ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ اقوام میں یہی فرق ہے کہ اول ذکر جو ترقی یافتہ ہیں وہ وقت کو قیمتی جانتے ہیں، اور جو غیر ترقی یافتہ ہیں وہ وقت کو قیمتی نہیں سمجھتے۔ تو عزیز طلبہ، یورپی اقوام کی ترقی کا راز ہی وقت کی پابندی میں ہے۔ وہاں کسی بڑے سے بڑے مرتبے کے حامل شخص کے لیے بھی پرواز معطل نہیں ہوتی، جو ہمارے ہاں ایک معمول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اقوام یورپ ہم سے سینکڑوں سال آگے ہیں، اور یہ سب پابندی وقت کا فیضان ہے۔ جن ممالک میں وقت کی معاشی قدر کو اجاگر نہیں کیا گیا، وہاں پابندی وقت کی مثالیں خال خال ملتی ہیں، اور وہ ممالک معاشی لحاظ سے پسماندہ شمار ہیں۔ عالمی معاہدات کی پاسداری دراصل پابندی وقت ہی کی ایک صورت ہے۔ ایسی اقوام عالمی برادری میں معزز اقوام کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ باہمی معاہدات کا احترام بھی پابندی وقت سے متصل ہے، جس سے انسانی معاملات میں سدھار آتا ہے اور معاشرے سے بے یقینی اور عدم تحفظ کی فضا ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایفائے عہد کے حد درجہ تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھا، اگرچہ بعض اوقات اس سے مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا، مگر مسلمانوں کا قد کاٹ اس سے اور بڑھا۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں پابندی وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، وہاں معاہدوں کی بھی پاسداری نہیں کی جاتی۔ دور کیوں جائیں؟ ہماری سوسائٹی میں اس کی ایک مثال ہے۔ وقت کی پابندی نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کسی کام کو معیاری انداز سے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ وقت سے بھرپور فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ کسی کام کے لیے مقررہ وقت اگر صحیح انداز میں برتا نہیں جائے گا اور اس کام کو مزید وقت لے کر مکمل کیا جائے گا، تو ہمارے سامنے یہ امر پیش نظر ہے کہ وہ کام دراصل کسی دوسرے کام کے لیے مختص وقت میں کیا جائے گا۔ پابندی وقت کا بیٹا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقت کی تجدید میں کام کی تکمیل کے لیے جب ہم بھرپور توانائی صرف کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور بالآخر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کون سا کام ہم کر سکتے ہیں اور کون سا کام ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی حکمت عملی کو کیسے مرتب کرنا ہوگا۔ وقت کی پابندی نہ کرنے کا ایک پہلو نفسیاتی بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو
اپنے مقصد کی افادیت پر یقین نہ ہو تو ہمیشہ وہ اسے وقت مقررہ میں سر انجام دینے میں تساہل سے کام لے گا، اور اس طرح وہ آج کا کام کر پر ٹالنے کا نفسیاتی جواز اپنے تئیں فراہم کرتا رہے گا۔ وقت کی پابندی نہ کرنے والے بہت سے اصحاب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے لیے اگر اس کا پیشہ دلچسپ یا منفعت بخش نہیں تو وہ جلد پر کام پر جانے کی بجائے بیزاری محسوس کرنے لگے گا، اور نتیجتاً وہ کبھی بھی پابندی وقت کو نہیں اپنائے گا۔ ہمارے ملک میں کسی بھی پیشے سے متعلق ایسے افراد کی تعداد کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ ایسے افراد کو محض ایک حکم نامے سے عارضی طور پر تو وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے، مگر یہ تدبیر دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا اطلاق طالب علموں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طالب علم کو اپنے مضمون سے لگاؤ نہ ہو، یعنی کسی بھی دباؤ کی وجہ سے ایسے مضامین کا انتخاب کیا ہو جسے وہ دل سے پسند نہ کرتا ہو، تو یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے۔ ایسے طلبہ ہمیشہ جماعت میں دیر سے آتے ہیں اور اپنی اسائنمنٹ بھی وہ وقت پر جمع نہیں کرواتے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے، فرد ہو، قوم ہو، ترقی کا زینہ اسی وقت طے ہوگا جب وقت ایسی متاع کو عزیز تر جانا جائے اور افراد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ نہ صرف خود وقت پر اپنے امور کو سر انجام دیں بلکہ دوسروں کے اوقات کو ضائع کرنے کے گناہ کبیرہ سے بھی وہ بچ سکیں۔ صرف انتظامی حکم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی بدعات میں مبتلا فرد کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے اور اس ضمن میں اس کی مدد کر کے اسے وقت کا پابند بنایا جائے۔ ترقی یافتہ ممالک میں زندگی سے متعلق ایسے مسائل کو نفسیاتی کونسلنگ کر کے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کو رواج دینا چاہیے۔ البتہ عزیز طلبہ، اجتماعی سطح پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک ہماری قوم میں وقت کی کفایت شعاری سے متعلق ثمرات کا شعور پیدا نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز طلبہ، کہا جاتا ہے جو دانشمند ہوتے ہیں وہ وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں، نادان جو ہوتا ہے وہ اس کو کھو کر جو نا وہ بیدار ہوتا ہے۔ یعنی وقت کے قدموں کی آہٹ سنی نہیں جا سکتی، مگر یہ تو ہے کہ وقت موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے یوں نہیں کرنا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، وقت خام مسالے کی مانند ہے، اس سے جو کچھ چاہو بنا لو۔ یعنی جو وقت ہے، ہم اس وقت کا استعمال کر کے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ دنیا کرنے کی جگہ ہے، ہمارے پاس کرنے کے لیے ہمارے خدا نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ہم اس وقت میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جائیں تو یہ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ تو عزیز طلبہ، وقت کی پابندی کا اللہ پاک ہمیں مظہر بنائے۔ آپ تمام طلباء کو اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے۔ اس مضمون کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ والسلام۔